सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जी प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। जी हाँ, जगमग तारे। मदनी चैनल के नाजरीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है? सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। आज भी बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। इस कहानी से क्या हासिल होता है, मदनी फूल कौन से मिलते हैं, प्यारी प्यारी बच्चियाँ उस कहानी से जो मदनी फूल लेती हैं वो बयान करती हैं। इनसे दिलचस्प सवालात होते हैं और इनके प्यारे प्यारे जवाबात होते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ ज़रूर रहिए, अव्वल से लेकर आखिर तक हमारा ये प्रोग्राम देखने की आप नियत कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा। तो चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले हम तारुफ़ ले लेते हैं, देखते हैं आज हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ कौन सी आई हैं। सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मरियम फातिमा वकारुद्दीन। मरियम फातिमा वकारुद्दीन, माशा अल्लाह जी। मरियम बाजी मरहबा कहते हैं आपको, क्या बात है आपकी, माशा अल्लाह जी। आपका नाम क्या है? इशाल अली अकबर। इशाल अली अकबर, माशा अल्लाह जी। इशाल बाजी भी हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं इशाल बाजी आपको, क्या बात है जी। जी, आपका नाम क्या है? सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया। सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया, माशा अल्लाह। सैयदा बाजी मरहबा कहते हैं आपको, क्या बात है आपकी। जी, आपका नाम क्या है? उमैमा फातिमा यासिर अली। उमैमा फातिमा यासिर अली। भाई सारों के नाम बड़े लंबे लंबे नाम है जी, माशा अल्लाह। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, इनको इनके पेरेंट्स को अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमने कुछ तारुफ तो ले लिया, अब हम पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले बड़ी प्यारी एक दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। ये कहानी प्यारी बच्चियों अल्लाह पाक के एक वली की है जो अपने घर से मदीने पाक गए थे और जब वापस आने लगे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो किस तरह वापस पहुंचे, उनकी किसने मदद की, ये सारी बातें प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन हम इस कहानी में सुनेंगे। हज़रत शेख अहमद दमयाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं अपनी अम्मी जान के साथ 2 ऊँटों पर सवार होकर हम हज के लिए रवाना हुए। आप फरमाते हैं जब हज से फारिग होकर हमने मदीने पाक जाने का इरादा किया। फरमाते हैं जब मदीने पाक पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो इनके पास 2 ऊँट थे ना। कितने ऊँट थे? 2। आप फरमाते हैं कि दोनों ऊँट मर गए और हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम ऊँट खरीद सकें और ना ही कराई की सवारी के लिए पैसे थे, यानी इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किराए पर, उधार पे किराए पर सवारी खरीद सकें, इतने भी पैसे नहीं थे। इसी परेशानी में मैं एक अल्लाह वाले के पास गया, उनका नाम था शेख सफ़ीउद्दीन, और उन्हें अपनी परेशानी भी बता दी और उन्हें ये भी बताया कि परेशानी हल होने तक मदीने पाक में ही हम रहना चाहते हैं। प्यारी बच्चियों, वो शेख कुछ देर खामोश रहे
کچھ دیر خاموش رہے. پھر فرمانے لگے کہ آپ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دیں اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کے بعد پھر شروع سے لے کر آخر تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حال سنا دیں. شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے صبح کے وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی اور شیخ صاحب کے حکم پر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. کیا کر دی؟ قرآن پاک کی تلاوت جی ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو اپنا حال سنا دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ اپنا حال سنا دیا. کہا کہ پھر ظہر سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں مزار شریف سے واپس آیا اور وضو کیا اور مسجد شریف میں داخل ہوا. مسجد شریف میں داخل ہوا. کہتے ہیں جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے وہاں پر مسجد شریف میں اپنی امی کو پایا. کس کو پایا؟ امی کو پایا. مطلب کہ میری امی وہاں پر موجود تھی، مسجد شریف میں امی تھی. کہا کہ میں امی کو ملا، امی کے پاس گیا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امی کے پاس گیا تو امی مجھے کہنے لگیں کہ ابھی تمہارے بارے میں ایک آدمی پوچھ رہا تھا. کون پوچھ رہا تھا؟ آدمی. جی ہاں، آدمی پوچھ رہا تھا. تو کہا، میں نے امی سے کہا، عرض کی امی جان اب وہ آدمی کہاں ہے جو میرے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ تو امی جان کہنے لگیں حرم نبوی شریف کے پیچھے چلے جاؤ. حرم نبوی شریف کے پیچھے چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم نبوی شریف کے پیچھے گیا. وہاں پر ایک سفید داڑھی شریف والے ایک بزرگ کو دیکھا. سفید داڑھی شریف والے ایک جی ہاں بزرگ کو دیکھا. ان سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی وہ فرمانے لگے شیخ احمد مرحبا. کیا کہتے ہیں؟ شیخ احمد مرحبا. جی ہاں، کہتے ہیں شیخ احمد مرحبا. آپ فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کا ہاتھ بھی چومتا ہوں، ان کا ہاتھ بھی چومتا ہوں. پیاری بچیوں، یہ پتہ بھی چلا نا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومنا چاہیے. جب بھی کسی بزرگ سے ملیں، اپنے دادا جان سے ملیں، اپنے نانا جان سے ملیں، اپنے ابو جان سے ملیں، کسی بھی بزرگ سے ملیں، کسی اللہ کے نیک بندے سے ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ہاتھ چومنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ مصر چلے جاؤ. کیا کہا؟ مصر چلے جاؤ. مصر چلے جاؤ. کہا کہ حضور کس کے ساتھ چلا جاؤں؟ اور فرمانے لگے چلو میں کسی آدمی سے تمہارے کرائے کی بات کرتا ہوں. یعنی تمہارے پاس کرایہ نہیں ہے کیونکہ دونوں اونٹ مر گئے تھے، پاس کرایہ بھی نہیں تھا. کہا کہ چلو میں کسی آدمی سے تمہارے کرائے کی بات کرتا ہوں. کس کی بات کرتا ہوں؟ کرائے کے بارے میں. ہاں جی، کرائے کے بارے میں بات کرتا ہوں تاکہ تمہارے کرائے کی بات ہو جائے، تم واپس مصر چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ مصر. جی ہاں، مصر چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا. میں ان کے ساتھ چل پڑا. وہ مجھے مدینہ پاک میں جو حاجیوں کا ایک کیمپ لگا تھا، ایک خیمہ لگا تھا، وہ حاجی جو مصر کے تھے. کہاں کے تھے؟ مصر کے حاجیوں کا ایک مدینہ پاک میں ایک کیمپ لگا تھا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک کیمپ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے اس کیمپ میں لے گئے، اس خیمے میں لے گئے اور وہاں جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو شیخ احمد کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہو گیا. کہاں داخل ہو گیا؟ خیمے میں داخل ہو گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے خیمے کے مالک کو سلام کیا. کنہوں نے پیاری بچیوں؟ جو بزرگ تھے. کون تھے؟ جو سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بزرگ تھے. انہوں نے خیمے کے مالک کو کیا کیا؟ سلام کیا. جی ہاں پیاری بچیوں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی سلام کیا نا تو وہ خیمے کا جو مالک تھا، خیمے کے مالک نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے ایک بزرگ آئے ہیں تو فوراً کھڑا ہوا اور ان بزرگوں کے ہاتھ چومنے لگ پڑا. کیا کرنے لگ پڑا؟ ہاتھ چومنے لگ پڑا. اس نے ہاتھ چومے اور ان بزرگوں کو ایک جگہ پر بٹھایا. کیا کیا؟
بٹھایا. بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ ان بزرگوں کو ایک مقام پر، ایک جگہ پر بٹھا دیا. کیا کیا؟ ایک جگہ پر بٹھا دیا. اچھا پیاری بچیوں، پھر وہ سفید داڑھی والے جو بزرگ تھے نا، تو وہ کہنے لگے، اس خیمے کے مالک سے کہنے لگے، شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ مصر پہنچانا ہے. جی ہاں، مصر پہنچانا ہے. تو پیاری بچیوں، وہ مصری تیار ہو گیا، وہ مصری تیار ہو گیا. کہا کہ میں ان کو، شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر میں پہنچا دوں گا. اس بات پر وہ تیار ہو گیا. تو شیخ کہنے لگے، کتنے پیسے لوگے؟ یعنی کرایہ کتنا لوگے، پیسے کتنے لوگے؟ تو جو خیمے کا مالک تھا وہ کہنے لگا، جتنی آپ کی مرضی. ان بزرگوں سے کہا، شیخ عالی جا، جتنی آپ کی مرضی اتنی عطا فرما دیں. کہا کہ ان سے اتنے اتنے پیسے لے لینا. کچھ پیسے بتائے، کہا کہ اتنے اتنے ان سے پیسے لے لینا. وہ خیمے کا مالک جو تھا کہا، بس ٹھیک ہے، میں اتنے ہی پیسے ان سے لے لوں گا. اچھا پیاری بچیوں، تو پیاری بچیوں، مزے کی بات یہ ہے، ان بزرگوں نے اپنے پاس سے ہی کرائے کا زیادہ حصہ ادا کر دیا. کرائے کا زیادہ حصہ ادا کر دیا. یعنی جتنا کرایہ طے ہوا تھا، مثال کے طور پر پیاری بچیوں، اگر کرایہ طے ہوا تھا 100 روپے، کتنے؟ 100 روپے، 100 روپیز طے ہوئے تھے، تو انہوں نے 70 روپیز جو ہے اپنی طرف سے بزرگوں نے ادا کر دیے. یعنی کرائے کا زیادہ حصہ ادا کر دیا. کرائے کا زیادہ حصہ اپنی طرف سے ادا کر دیا. اور شیخ کہتے ہیں، پھر وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ شیخ احمد اپنی والدہ کو اور اپنا سامان لے کر ان کے پاس آ جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ، یہاں پر سامان بھی لے آؤ اور اپنی والدہ کو بھی لے آؤ. اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو اور سامان کو لے کر وہیں پر آ گیا، اسی مصری خیمے میں آ گیا، جو مصر جانے والا قافلہ تھا ان کے خیمے میں آ گیا. تو وہ شیخ جو تھے، بزرگ تھے، وہ مصری سے کہہ رہے تھے، اب ایسا کرنا، بقیہ جو کرایہ ہے تمہیں مصر میں مل جائے گا، بقیہ کرایہ تمہیں مصر میں مل جائے گا. اس کے بعد بزرگ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. سورہ فاتحہ پڑھی اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا کی؟ تاکید کی. پھر وہ جانے لگے. کیا کرنے لگے پیاری بچیوں؟ جانے لگے. کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم مسجد نبوی شریف پہنچے. کہاں پر پہنچے؟ مسجد نبوی شریف پہنچے. فرماتے ہیں کہ جب اندر داخل ہونے لگے، کہا کہ تم مجھ سے پہلے اندر داخل ہو جاؤ، تم مجھ سے پہلے اندر داخل ہو جاؤ. شیخ کہتے ہیں کہ میں ان سے پہلے اندر داخل ہوا اور پھر ان کا انتظار کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ جی ہاں، انتظار کرنے لگا. کہتے ہیں جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو میں ان کو ڈھونڈنے لگ پڑا، ان کو ڈھونڈنے لگ پڑا. کہتے ہیں لیکن مجھے وہ نظر نہیں آئے، مجھے نظر نہیں آئے. نماز کے بعد بھی کہتے ہیں میں نے بار بار ان کو ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے. پھر کہتے ہیں کہ میں اسی آدمی کے پاس پہنچا جو مصری خیمے کا مالک تھا. وہ جو خیمے کا مالک تھا پیاری بچیوں، وہ کہتا ہے میں تو ان بزرگوں کو نہیں جانتا، میں ان بزرگوں کو نہیں جانتا اور اس سے پہلے میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. کہا لیکن جیسے ہی یہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو دیکھا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا. کیا طاری ہو گیا؟ خوف طاری ہو گیا. کہا اس سے پہلے کبھی ایسا خوف طاری نہیں ہوا جیسا آج مجھے خوف طاری ہوا ان بزرگوں کو دیکھنے کے بعد. پیاری بچیوں، تو شیخ احمد کہتے ہیں میں پھر لوٹ گیا اور پھر ان کو تلاش کیا، لیکن وہ بزرگ جو سفید داڑھی والے بزرگ تھے مجھے پھر نہیں ملے. اور جنہوں نے کہا تھا نا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ان کو اپنا حال سنا دو، آپ فرماتے ہیں میں پھر انہی شیخ کے پاس گیا، شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. اور ان سے جا کر جب یہ کہا کہ ایک بزرگ تھے، ساری بات ان کو بتائی، تو شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک تھی. وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک تھی.
کیا تھی؟ روح پاک تھی جو جسمانی شکل میں تمہارے سامنے آئی تھی، جو جسمانی شکل میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ تو پھر پیاری بچیوں وہ کہتے ہیں کہ میں اسی آدمی کے پاس آیا، اور جن کے ساتھ میں نے مصر جانا تھا اسی آدمی کے پاس آیا، اور باقی حاجیوں کے ساتھ میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ آپ پیاری بچیوں آپ کو یاد ہوگا وہ جو سفید داڑھی والے بزرگ تھے، انہوں نے مصری کو کہا تھا نا کہ تم ان کے ساتھ، شیخ احمد کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، تاکید کی تھی۔ شیخ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران انہوں نے کمال حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہ ساری باتیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے تھیں۔ جی پیاری بچیوں، تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ کیا تھی؟ آج کی ہماری کہانی۔ جی پیاری بچیوں، تو آج کی اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے۔ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ کمال کی بات پیاری بچی نے بتائی ہے، ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ دیکھیں ادب ہی ہے بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی بڑوں کے ساتھ ادب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بڑی پیاری بات پیاری پیاری بچی نے بتائی ہے۔ جی پیاری بچیوں، تو اور کون بتائے گا ہمیں ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ سیدہ باجی جی اور کچھ بتائیں گی آپ؟ چلے سیدہ باجی بتائیں گی۔ جی آپ بتائیے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے جی، بڑی پیاری بات سیدہ فاطمہ باجی نے بتائی، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، کیا ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کیجئے، کسی بھی اعتبار سے مدد ہو سکتی ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیوں، مدد یہ بھی ہے اگر کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی نابینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کروا دیں، روڈ پار کروا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے اس کو پانی پلا دیں، اسے کھانا کھلا دیں، یہ بھی ایک مدد ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے، اللہ پاک نے ہمیں پیسے دیے ہیں، پیاری پیاری بچیاں تو نہیں، جو بڑے حضرات ہمیں سن رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یوں کسی بھی اعتبار سے ہم مدد کرنا چاہیں تو ضرور مدد کیجئے۔ اس کہانی سے ہم نے بڑا پیارا یہ مدنی پھول سیکھا ہے، بڑی پیاری بات سیدہ فاطمہ باجی نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مدنی پھول پر عمل کریں۔ چلیے پیاری بچیوں، کچھ باتیں میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے ان باتوں کو کوشش کیجئے گا یاد رکھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یاد رکھنی ہے۔ پیاری بچیوں، ہمیں اس کہانی سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ کیا ہے؟ بڑی شان ہے۔ کیا ہے؟ بڑی شان ہے۔ وہ ظاہری وصال کے بعد مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ ظاہری وصال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مدد بھی کرتے ہیں۔ ظاہری وصال فرمانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مدد بھی کرتے ہیں۔ اور ہم انبیاء کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ظاہری وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پیاری بچیوں، ہمیں اگلی بات یہ بھی پتہ چلی کہ تلاوت کرنے سے جو صاحب مزار ہیں، جو صاحب مزار ہیں، جن کے مزار پر ہم حاضری دیتے ہیں، اگر ان کے مزار پر جا کر تلاوت کی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ جی ہاں خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ ان کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیارا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہم جب بھی کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو اس وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس سے صاحب مزار خوش بھی ہوتا ہے اور ان کی خاص توجہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ خاص توجہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور پیاری پیاری بچیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور خوب خوب ہمیں صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خوب خوب ایصال ثواب کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. جی ہاں، سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे چلیے یہ ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے، دونوں پیاری پیاری بچیوں سے سوال ہے. آپ بتائیے لفظ قرآن میں کتنے حروف ہیں، 4 یا 6؟ 4 حروف ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم بی، آپ یہ بتائیے مدنی چینل کس مہینے میں شروع ہوا تھا؟ مدنی چینل کس مہینے میں شروع ہوا تھا؟ رمضان شریف میں یا شعبان میں؟ رمضان. رمضان میں مدنی چینل شروع ہوا تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے جنت کی کنجی یعنی جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز یا وضو؟ نماز. نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی سے حدیث پاک میں کہا گیا. بڑا پیارا پیاری بچی نے جواب دیا اور بڑا پیارا یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آمین. جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں، مؤذن یا امام صاحب؟ مؤذن صاحب کہتے ہیں یا امام صاحب کہتے ہیں؟ امام صاحب. امام صاحب کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیوں کی آج کمال کی تیاری ہے. جی اچھے اچھے جوابات آ رہے ہیں کہ اچھا جواب دیا. جو نماز پڑھانے والے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام صاحب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی چلیے ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، 3 یا 5؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے. ناخن کس دن کاٹنا مستحب ہے؟ ناخن کس دن کاٹنا مستحب ہے؟ جمعے والے دن. جمعہ کے دن. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے. ماشاء اللہ. کار ثواب ہے. سنت کی نیت سے کاٹیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے ہمیں ہر نیک کام کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بندوں کو یا اللہ پاک کو؟ اللہ پاک کو. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک کام کرنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم بی آپ سے آخری سوال ہے. آپ یہ بتائیے نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، 12 یا 10؟ 12 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سوال جواب کا سیگمنٹ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا